अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद में शेर हक ने उठाया जो अपना सर, एक बार कांपने लगे मस्जिद के बाम उधर, उबला लहू के हो गई मेहराब खून से तर। एक ज़लज़ला सा बस हुआ नाज़िल ज़मीन पर, सदाए जिब्राईल पुकारे गज़ब हुआ, मस्जिद में कत्ल आज अमीर अरब हुआ। ख़वातीन व हज़रात, इमाम अली इब्ने अबी तालिब 19 रमज़ान को अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने जो ज़रबत लगाई, 2 दिन की बहुत सी तकालीफ को बर्दाश्त करते हुए हमारे इमाम हमसे 21 रमज़ान की सहर जुदा हो गए। तबीब ने जब ये कहा कि इमाम को ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जहर था, जो तलवार थी, जो वो जहर आलूद तलवार थी, और उस का जो हल था या जो उसका इलाज था वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा इमाम अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया जाए। तो आप यकीन कीजिए कि कूफे के बाज़ारों में और कूफे के जो इर्द गिर्द बस्तियाँ थीं, वहाँ के सारे बच्चे इमाम अलैहिस्सलाम के लिए दूध के प्याले लेकर उनके घर के दरवाजे के बाहर पहुँच गए। इमाम अलैहिस्सलाम की ज़रबत के बाद जो इमाम ने कलमात बयान किए वो मैंने आपके साथ शेयर किए, मगर उसके बाद अपनी शहादत से पहले इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम जो वसीयत इमाम ने दी, वो पूरी इस्लाम का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके तमाम उसूल उस वसीयत के अंदर आते हैं। जब हम उस वसीयत को पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि इस्लाम की मुख्तलिफ जो बुनियादें हैं, जो उसूल हैं, वो क्या हैं, किस तरह से एक मुसलमान को अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह से इमाम से मोहब्बत का इजहार और मोहब्बत का दावा करने वाले को इस ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी किस तरह से हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अगर हम वो चाहते हैं रहनुमाई हासिल करना, तो उसके लिए सबसे अहम ये है कि हम ये वसीयत पढ़ें। तो वो जो बेसिक उसूल हैं एक मुसलमान के, एक मोमिन को ज़िंदगी गुजारने के, वो हम जान सकते हैं। उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ें, और मेरी कोशिश ये होगी कि अपने आज के इस वीडियो में वो जो वसीयत है, जो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम है, जो उस दौर के लिए और हर दौर के लिए, हर इंसान के लिए, हर शख्स के लिए बहुत ही अहम कलमात हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। मगर उससे पहले कुछ अहादीस इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ात के हवाले से जो कसीदे या जो उनकी अहमियत और जो उनके फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में हमें मिलते हैं, वो चंद एक आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इमाम नसाई का जो बाब है, बाब नंबर 28 में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मेरे बाद हज़रत अली हर मोमिन का वली होगा। इसी के साथ साथ जिसने अली को बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहा। ये उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा की से इनकी ये रिवायत करती हैं। और इसके बाद इमाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह, जो अली से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर, जो अली से बुग़्ज़ रखे तू उससे बुग़्ज़ रख, जो अली की मदद करे तू उसकी मदद कर, और जो अली को दोस्त समझे तू उसको अपना दोस्त रख। ये बहुत ही अहम अहादीस हैं। अगर हम इनकी डेप्थ को समझें, यहाँ से हमें पता चलता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर एम्फसाइज़ किया बारहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से हर मोमिन का मोहब्बत करना किस कदर ज़रूरी है। और अहादीस में, ऑथेंटिक अहादीस में ये बात मिलती है कि वो शख्स जो इमाम अली का नाम सुने और उसका चेहरे के ऊपर गज़ब के और अजीब से तासुरात आ जाएं और मुँह का रंग बदल जाए, तो वो मुनाफिक है। और वो शख्स जो इमाम अली का नाम सुने और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, वो चेहरा खिल जाए, तो ये जान लो कि वो चेहरा मोमिन का चेहरा है। मैं यहाँ पर एक और हदीस, इसी हदीस को जो मैंने अभी आपके सामने बयान की, इसका मैं मज़ीद इसको आपको बता दूँ। सही मुस्लिम और तिरमिज़ी में भी रिवायत बयान की गई है कि बुग़्ज़ अली रखने वाला मुनाफिक है। मैं आज का दिन जो है वो बहुत ही गमगीन है, और जितने भी मोमिनीन हैं, जितने भी हुब्बे इमाम अली अलैहिस्सलाम रखने वाले हैं, उनके दिल रंजीदा हैं।
آنکھیں نم ہیں، بیکاز یہ ایک تاریخ کا المناک واقعہ ہے کہ جس طرح سے امام علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا. مگر میں یہ ضرور چاہوں گی کہ جو امام کے آخری الفاظ تھے، جو وصیت امام ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ضرور پڑھی جائے، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے سبق ہیں جو ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ کو ابن ملجم لعنت اللہ کی نے ضربت لگا چکا، تو آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کڑنا جو تم سے روک لی جائے، جو کہنا حق کے لیے کہنا، اور جو کرنا صرف ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا. میں تم کو، اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبے کو، اور جن جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں تمہارے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزہ سے افضل ہے. دیکھو، تم یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کا کام و دہن کے لیے فاقے کی نوبت نہ آئے، اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں. اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر نے برابر ہدایت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک ان کے لیے سفارش فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے. قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں. یہ بہت ہی اہم لائن ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور امام کیا فرما رہے ہیں قرآن کے بارے میں کہ اس پر عمل کرتے رہنا، اس کو پڑھنا بھی آف کورس، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا، تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہ دوسرے عمل کے معاملے میں تم سے سبقت لے جائیں. نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے. اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا، اللہ کا گھر یعنی مساجد، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے. جان، مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا، اور تم کو لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا، اور ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے بھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے. آج کیا ہے، ہمارے اوپر کون لوگ ہیں جو ہماری حکمرانی کر رہے ہیں؟ ایسے لوگ جو اس قابل نہیں ہیں، اور اس کا ریزن ہم ہر وقت حکومت کو حق پہ باتیں کرتے ہیں، اور بیٹھ کے باتیں کرنا، زبان چلانا بہت آسان ہوتا ہے، مگر یہ ہماری ہی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم حق کے لیے نہیں کھڑے ہوتے. کیونکہ جب وقت ہوتا ہے، جب ہم ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم نہ تدبر کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں. ہم بس جا کے جو جس بات کو ہمیں بتایا جاتا ہے، جو زیادہ ہمیں لگتا ہے اپیرنٹلی ٹھیک ہے، ہم وہ کر لیتے ہیں. مگر یہ ہمارا ہی قصور ہے جو ہمارے اوپر اس طرح کے حکمران مسلط کرتی ہیں. آگے امام فرماتے ہیں کہ برائی سے منع کرنے سے بھی ہاتھ نہ چھوڑنا، اور تم پر بد کردار مسلط ہو جائیں. پھر دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی. آج کیا ہوتا ہے، ہم سب دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم سب کہتے ہیں اے رب کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اے رب کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن تمام دعائیں مانگنے کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. اللہ بس اس مہینے کے صدقے میں، آج کے اس دن کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ معاف کرے، ہماری تمام کوتاہیاں غلطیاں معاف کرے، تاکہ ہم بہتر زندگی گزار سکیں. پھر امام آگے فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو. دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور دیکھو جب
میں اس ضرب سے مر جاؤں تو ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا، انتہائے انصاف، جسٹ امیجن. اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ. خواتین حضرات، my brothers and sisters, these are those golden words of وصیت امام علی علیہ السلام. آپ یہ سوچیں کہ کس طرح سے ہر چیز کو امام نے اپنی وصیت میں بیان فرما دیا ہمارے لیے. اس کتاب سے دور نہ ہونا کہ جس کا نام قرآن ہے، جو کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہمسایوں کے رائٹس، حقوق العباد، وہ جاتے جاتے آخری لائن میں، آخری پیراگراف میں یہاں تک کہ امام اپنے قاتل کا بھی حق بتا گئے کہ اس کو بھی اگر مارنا تو ایک ضربت مارنا، کیونکہ مجھے ایک ہی ضرب سے میں آنے والے وقت میں شہید ہو جاؤں گا. تو اگر ایسا ہو تو اس کو صرف ایک ضرب مارنا، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا ایکٹ نہیں کرنا جو ان ہیومن ہو. جسٹ امیجن کہ امام کی فکر کیا ہے. اور آج کے دور میں وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں، آج کے دور میں وہ لوگ جو مسجدوں میں جاتے ہیں، کلمہ گوئی ان کو مار رہے ہیں، کلمہ گوئی ان کے اوپر آ کے بلاسٹ، ان کے اوپر گولیاں چلا دیتے ہیں. تو یہ کس معاشرے میں ہے؟ یہ وہ کون لوگ ہیں جو اس لیے کون سے منافقین ہیں؟ ایکچولی منافقین تو بہت دور کی بات، ایسے لوگ جو اس دور میں یہ سب کام کر رہے ہیں، یہ انسان کہلانے کے بھی روادار نہیں ہیں. یہ حیوان سے بھی بدتر ہے. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمیں اس طرح کا انسان بنا دے، ہمیں ویسا مسلمان بنا دے کہ جیسا تیری نظر میں بہترین ہے، تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں. اور اے رب ہم دلوں میں عشق محمد و آل محمد، ہم اپنے دلوں میں حب اہل بیت، ہم اپنے دل میں حب علی علیہ السلام رکھتے ہیں. یہ حب علی علیہ السلام کے صدقے میں جو ہمارے دلوں میں ہماری ماؤں کی وجہ سے ہے، اے رب ہمارے اعمال کو وہ بہترین اعمال بنا دے، ویسے بنا دے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو، اس کے خاص بندے خوش ہوں کہ ہاں واقعی یہ ہے ہمارا ماننے والا، ہاں یہ ہے کہ جن کے ہم حالی ہیں. اے رب ہمیں ویسا بنا دے. ہم بہت گناہ گار ہیں، مگر اسی دعا اور اس یقین کے ساتھ کہ جب ہم رو کے رمضان میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو وہ رب بہت قریب ہو کر سنتا ہے. اور اسی ایمان، اسی یقین کے ساتھ کہ وہ رب ہمیں معاف کرنے والا ہے اور ہمیں ایک بہتر زندگی کی طرف انشاءاللہ ہم ضرور چلیں گے اگر اس کی طرف سے ہمیں ہدایت مل جائے. اپنا بہت خیال رکھیں. اور یہ جو کتاب ہے جس کو ہم نہج البلاغہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کو اپنے گھروں میں ضرور لے کر آئیں اگر نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کو کھول کر ضرور پڑھیں. ایسے وزڈم کے پرلز آپ کو اس میں ملیں گے. آپ یہ سمجھیں کہ جو قرآن حکیم میں ہم پڑھتے ہیں اس کی تشریح ہے، اس کے تمام جو ڈیفینیشنز ہیں، جو اصول ہیں، ان کو الیبوریٹ کیا گیا ہے اور کس طرح سے بتایا گیا ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر کیا جا سکتا ہے. پلیز اپنے بچوں کو یہ گفٹ دیں اور ان کو بتائیں، جس بھی لینگویج میں وہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ ضرور پڑھیں، بیکاز یہ ہے وہ حکمت کا دروازہ، یہ ہے وہ دروازہ کہ جہاں سے ہم اس شہر میں داخل ہوتے ہیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے. اپنا خیال رکھیے، اپنی سوچوں کا خیال رکھیے، اپنی فکروں کا خیال رکھیے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان